अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम जगपाल राना जी का और मोहतरम शाहिद अमनून साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि एक सवाल पुटअप किया गया है हमारे जगपाल साहब की तरफ से जो कि इंडिया से हैं, तो मैं उनके सवाल की ऑडियो यहाँ पे लगा देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अब तक जो बातचीत हुई उसको एक तरफ करके अब बातचीत शुरू की जाए बाकायदा तौर पे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहा हूँ जगपाल जी का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड वेलकम टू यू ऑल द डिबेटर्स एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। वेलकम, स्वागत, खुशामदीद टू ऑल। जी अमीर फैसल जी, मैं बता देता हूँ। मेरा जो सवाल है, मैं क्रिश्चियन भाइयों से ये जानना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार कितने क्रिश्चियन या ईसाई साथी जो बाद में जब उनको स्वर्ग के राज्य में भेजा जाएगा, तो क्या सभी ईसाई उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या फिर कुछ खास नस्लों के या कुछ खास वंशों के लोग ही जा पाएंगे? इस बारे में डिस्कस करनी थी मुझे। और जब कोई साथी इस टॉपिक पे बात करने आएगा तो वो जहां से जो भी बातें या किताबों के स्क्रीनशॉट या कुछ प्रूफ मांगना चाहेगा तो उस समय भेजना ज्यादा उचित होगा। तो मेनली मेरा मुख्य सवाल इसी टॉपिक पे बात करने का है कि क्या बाइबल के अनुसार सभी क्रिश्चियन जो अपना स्वर्ग का राज्य है या परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, क्या सभी जाएंगे या कुछ गिने चुने लोग जाएंगे ईसाइयों में से? जी भाई जसपाल सिंह साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और ग्रुप के तमाम जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं और हमारे बहुत ही प्यारे जो एडमिन्स हैं और तमाम जो ऑर्गेनाइज़र हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। राणा साहब, बात ये है कि खुदा यहोवा किसी भी कौम या किसी भी नस्ल से तासुब नहीं करता। खुदा यहोवा तासुब से बालातर है, वो सबका खुदा है। और पाक कलाम खुदा के बारे में हमें ये बताता है कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है और वो अपने मी को सब पर बरसाता है। खुदा की शफकत, खुदा की रहमत सबके लिए है। क्यों? क्योंकि सब उसकी मखलूक हैं। वो सबसे यकसा प्यार करता है और वो सबकी यकसा जो है वो फिक्र रखता है। खुदा की अजीम रहमत जो उसके इंसानों पर जाहिर हुई है, वो जो है वो उसके बेटे का फिदिया है, उसके बेटे की कुर्बानी है। हम एक आयत आपके साथ पढ़ते हैं और उस आयत से हम सीखेंगे कि जो खुदा की मोहब्बत है वो बिला शिरकत गैरे है। यानी खुदा की जो मोहब्बत है वो सबके लिए यकसा है। जैसे कि हम यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर बयान किया गया है, क्योंकि खुदा को दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान जाहिर करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। राणा साहब, बात यह है कि अब यहोवा खुदा सबको मौका दे रहा है। आपके पास भी है, अमीर अग्रवाल साहब के पास भी है, मेरे पास भी है, जो दूसरे हमारे ग्रुप के शुरका हैं, हम सबके पास है मौका। खुदा ने सबसे पहले अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। और अगर हम वाकई खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर हमें उसके बंदोबस्त को कबूल करना है, हमें उसकी उस अजीम रहमत को कबूल करना है
جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم سب پر ظاہر کی ہے۔ اس سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ خدا کی جو محبت ہے، جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں سب اس محبت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بیٹے پر ایمان ظاہر کرنا ہے، ایمان لانا اور ایمان کو ظاہر کرنا، اور ظاہر ہم اپنے کاموں سے، اس کی تعلیمات کو فالو کرنے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور رانا صاحب، آج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا 14 باب پڑھتے ہیں، اس کی 6 آیت کو، تو وہاں ہمیں ایک بڑی شاندار بات ملتی ہے۔ مکاشفہ 14 باب کی 6 آیت: اور میں نے ایک اور فرشتے کو دیکھا جو آسمان پر اڑ رہا تھا، اس کے پاس ابدی خوشخبری تھی جو اس نے زمین کے باشندوں کو، یعنی ہر قوم اور قبیلے اور زبان اور نسل کو سنانی تھی۔ اب یہ جو ابدی خوشخبری ہے، یہ خدا کی ابدی بادشاہت کی خوشخبری ہے، اور خدا کی بادشاہت آج سب قوموں کو، سب قبیلوں کو، سب اہل زبان کو پوری زمین پر سنائی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ خدا کی اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کی بادشاہت کے لائق بنتے ہیں، وہ اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی بادشاہت یعنی سورگ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آپ نے بات کی تھی کہ کیا سب کے سب مسیحی جو ہیں وہ سورگ میں جائیں گے، تو بے شک یسوع مسیح پر بتھیرے ایمان رکھتے ہیں، لیکن شاید وہ سب کے سب جو ہیں وہ زندگی حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، وہی زندگی حاصل کریں گے، یعنی جو لوگ یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ سورگ میں جائیں گے۔ ایمان بے شک رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں سے اس ایمان کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخی واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جسپال رانا صاحب کے، یہ بات ہے کہ گاندھی جی سے ایک وائسرائے انٹرویو کر رہا تھا، اور جب اس وائسرائے نے گاندھی جی سے پوچھا کہ جناب آپ کے ملک میں بہت مسیحی ہیں، آپ کے کیا وچار ہیں ان کے بارے میں، تو گاندھی جی نے کہا کہ میں مسیح سے تو محبت رکھتا ہوں، پر ان مسیحیوں سے مجھے نفرت ہے۔ اس وائسرائے نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کیونکہ یہ اپنی زندگی جو ہے وہ مسیح کے مطابق نہیں گزارتے۔ اور پھر گاندھی جی نے کہا کہ آج اگر میں یعنی انڈیا اور آپ کا ملک یعنی یو کے، اگر ہم صرف مسیح کی وہ تعلیمات جو مسیح نے پہاڑی واز میں جو ہیں وہ فرمائی ہیں، اگر ہم صرف ان تعلیمات پر عمل کر لیں، تو نہ صرف ہم اپنے ملکوں کے بلکہ ہم پوری دنیا کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے گاندھی جی نے کہ جو لوگ یسوع مسیح کے مطابق چلتے ہیں، وہ جو ہے وہ زندگی پا سکتے ہیں۔ رانا صاحب معافی چاہتے ہوں کہ بے شک آپ اس کو لگا رہے ہیں، پر ہمیں نہیں آتی، ہمیں صرف اردو پڑھنی آتی ہے، آپ اس کو ویسے اپنے لفظوں میں بیان کر دیں۔ جی ساہد صاحب، یہ میں نے جو ہندی میں بھیجا ہے، یہ اسکرین شاٹ ہے جو بائبل کا ہے، جو متی کا جو ادھیائے 2 ہے، چیپٹر 2 ہے، اس کی 6 نمبر جو وچن ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہے بیت لحم جو خدا کے دیس میں ہے، تو کسی ریتی سے یہودا کے ادھیکاریوں میں سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک ادھیپتی نکلے گا جو میرے پرجا اسرائیل کی رکھوالی کرے گا۔
یہاں پہ یہ جو پرمیشور ہے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو پرجا ہے وہ صرف اسرائیل کے نواسی ہے، اسرائیل کا ونش ہے، جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے. تو اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پوری آیت کو انگلش میں بھی ہے میرے پاس، اس کو بھی سینڈ کر دوں گا، تو آپ اس کا کیا ارتھ نکالیں گے. آپ نے تو کافی بتا دی کہ سبھی کے لیے ہے یہاں پہ، لیکن یہ یہوہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی پرجا ہے وہ صرف اسرائیل ہے، اس کی رکھوالی کے لیے وہ آیا ہے. تو اس میں دوسروں کو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ کرپیا اس کے اوپر اپنا تھوڑا وچار رکھیں. جی رانا صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس آیت کو بتایا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل میں صرف زمین پر اسرائیل وہ واحد قوم تھی جو یہوہ خدا کی شریعت پر چل رہی تھی. چونکہ وہ یہوہ خدا کو جانتے تھے، اب انہیں وہ یہوہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، اب انہیں اس کے بیٹے پر بھی ایمان ظاہر کرنا تھا. اس لیے پہلی جو پرائیورٹی تھی وہ اسرائیلیوں کو دی گئی تھی. اور لیکن جب انہوں نے یسوع کو مسیح کے طور پر قبول نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ غیر قوموں میں بھی اس کی منادی کی گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زمین پر جو ہے جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، خواہ وہ کسی زبان سے، خواہ وہ کسی نسل سے، خواہ وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو اس ابدی خوشخبری جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے. ابدی بادشاہت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور انہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی خدا کی بادشاہت یعنی اس کے سورگ میں داخل ہو سکتے ہیں. جی شاہد صاحب، آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ لیکن ہے نا، جو یہ جو آیت ہے جو بائبل کی، جو میں نے میتھیوز کی چیپٹر 2 کی جو 6 نمبر بتائی ہے، اس میں خود یہوہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف اسرائیلیوں کو اپنی پرجا مانتا ہے. اور آپ نے کہا کہ اسرائیلی اس کی بات سے سہمت نہیں تھے، تو تب جا کے انہیں ساری قوموں کو بتایا یہ بات. اور بھی کافی ساری آیتیں ہیں، اگر آپ کہو گے تو میں ان کو سینڈ کر دوں گا آپ کے پاس. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو سبھی جاتیوں کے لیے کہی وہ سچی ہے، یا جو یہوہ نے اسرائیلیوں کے لیے کہی وہ سچی ہے؟ ان میں سے ایک تو جھوٹی ماننی پڑے گی آپ کو، تو آپ بتائیں کہ کون سی جھوٹی مانتے ہو آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی جو ہسٹری سے واقف ہیں کہ جب وہ یہوہ خدا کے قریب رہے، یعنی جب جو یہوہ کے آئینوں پر چلتے رہے، اس کی شریعت پر چلتے رہے، تو وہ بہت خوشحال رہے، وہ بہت محفوظ رہے، اور بہت ان کا یہوہ خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مضبوط رہا. لیکن جب وہ یہوہ خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ مشکلات میں پڑ جاتے تھے. لیکن پھر یہوہ خدا ان کے لیے بندوبست کرتا تھا اور ان کو ان مشکلات سے نکالتا تھا. اب یہ خاص بندوبست تھا جس کے تحت وہ جو اس کی ابدی بادشاہت کا حصہ بن سکتے تھے. اس لیے یہوہ خدا نے جب یہ بات کی ہے نا کہ وہ میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، تو جو ہے یہ بالکل ان کے لیے بات کہی ہے. لیکن جب ہم گلتیوں 3 باب کی 16 آیت پڑھتے ہیں تو پھر جب انہوں نے اس کے بیٹے کا انکار کر دیا تو پھر خدا نے ایک نئی قوم کو چنا ہے، اور وہ نئی قوم جو ہے وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، جو یسوع مسیح کے حکموں پر چلتے ہیں، اور انہی کو کہا گیا ہے کہ وہ ابراہم کے بیٹے ہیں اور وہ خدا کا روحانی اسرائیل ہیں. پھر اس نے اپنے 12 چیلوں کو پاس بلا کر انہیں اشدھ آتماؤں پر ادھیکار دیا کہ انہیں نکالیں اور سب پرکار کی بیماریوں اور سب پرکار کی دربلتاؤں کو دور کریں. اور 12 پریرتوں کے نام یہ ہیں: پہلا شیمون جو پترس. اب یہ اس طرح اگر اتنا سمجھ لیں گے تو جی رانا صاحب، آپ ایک دفعہ پھر تھوڑی سی زحمت کیجیے
اور اس کو بس اپنے ورڈز میں بتا دیجئے، ہم آیت جو ہے وہ لگا دیں گے یہاں پر۔ جی اگروال صاحب بہت شکریہ، لیکن اس پہ رانا صاحب کا سوال کیا ہے؟ جی سوال وہی ہے، پہلے والا ہی ہے جس کا آپ نے اچھی پرکار سے جواب نہیں دیا۔ یہ جو متی کا ادھیائے 10 ہے، ادھیائے چیپٹر 10 ہے، اس میں ابھی جو میں نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، اس کی جو آیت نمبر یا وچن نمبر 6 ہے، 5 اور 6، اس میں خود کہہ رہا ہے یسوع مسیح جی کہ ان باروں کو یسوع نے یہ آگیا دے کر بھیجا ہے کہ انیہ جنجاتیوں کی اور نہ جانا اور سامریوں کی کسی نگر میں پرویش نہ کرنا۔ چھٹی میں بولا ہے پرنتو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، کیونکہ انہی کے لیے وہ آیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ یسوع مسیح صرف اسرائیل کے لیے ہی بول رہا ہے، تو باقی جو دوسرے ونشوں کے گھرانوں کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں؟ جی جسپال رانا صاحب، اصل میں جب یہ بات یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو ہدایات دی ہیں، ان کی پہلی جو چوائس تھی وہ اسرائیلی تھے۔ میں اس کے لیے ایک یسوع مسیح کی جو ہے نا ایک تمثیل پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل کہی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کسی بادشاہ نے ایک ضیافت تیار کی، اور اس نے اس ضیافت میں جو ہے وہ اپنے جو اس کے جو قریبی لوگ تھے ان کو بلایا، اور جب اس نے ضیافت تیار کر لی تو اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جن کو بلایا گیا ہے آپ ان کو بلا کر لائیں۔ میں ساتھ ساتھ وائس بھی کرتا ہوں دوسری۔ سو جب نوکر ان کے پاس گئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک نے کہا کہ اس کی نئی نئی شادی ہے وہ نہیں آ سکتا، ایک نے کہا کہ اس نے 500 جوڑی بیل خریدے ہیں وہ ان کا ٹیسٹ کرے گا، ایک نے کہا کہ اس نے نئی زمین خریدی ہے وہ اس کو دیکھنے جا رہا ہے۔ تو دراصل یہ جو بلائے گئے تھے یہ اسرائیلی تھے، جنہوں نے اس بادشاہت میں یعنی اس پیغام کو سننے سے انکار کر دیا۔ اس ضیافت یعنی جو ضیافت جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، اور ضیافت کا جو مالک ہے وہ یہوہ خدا ہے، اور جو بلائے گئے ہیں وہ اسرائیلی ہیں۔ سو اس نے جو ہے وہ اس کو آنے سے انکار کر دیا۔ اب مالک کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ آپ بازاروں میں جاؤ اور جو آپ کو وہاں بازاروں میں کھڑے ہوئے ملیں ان کو لے کے آؤ، خواہ وہ اندھے ہوں، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، سب کو لے آؤ۔ اور یہ دوسری بلاہٹ ہے جو غیر معروف اسرائیلیوں کو دی جاتی ہے، جو ادنا اسرائیلیوں کو دی جاتی ہے۔ اور جب مالک دیکھتا ہے کہ ابھی بھی اس کے گھر میں گنجائش ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم شہر سے باہر جاؤ۔ تو پھر جو ہے وہ شہر سے باہر جانے کا مطلب ہے کہ غیر قوموں میں منادی۔ تو جناب پھر غیر قوموں میں منادی کی گئی، جن میں سامری بھی شامل ہیں، جس میں جو ہے یونانی بھی شامل تھے۔ سو ان لوگوں کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ وہ بھی خدا کی بادشاہت کی ضیافت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جی یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنی بھی جو باتیں یہوہ یا یسوع مسیح کہہ رہا ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس میں دوسری ذاتیوں کا، دوسرے ونشوں کا یا دوسرے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ خود ہی کہہ رہا ہے دوسروں کے پاس نہیں، صرف اسرائیلیوں کے لیے میں آیا ہوں۔ تو دوسروں کو ہم اور آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں بعد کی آیتیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھی ان کے اندر سبھی کے لیے بولا ہے، اگر ان بعد کی آیتوں کو آپ مانتے ہیں تو جو آیتیں بتائی گئی ہیں یسوع مسیح کے دوارا اور یہوہ کے دوارا، کیا آپ ان کو جھوٹی مانتے ہیں یا پہلے والی آیتوں کو جھوٹی مانتے ہیں؟ سو چونکہ یہ کام جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہے، سو آپ اندازہ کریں کہ سن 29 سے لے کے سن 36 تک یعنی تقریباً 7 سال اسرائیل میں منادی کی گئی، اور پھر سن 36 میں
पहली दफ़ा जो है वो करोलिनियस को जो है वो इस बादशाहत में शामिल किया गया, जो कि एक गैर जो है वो इसराइली था। तो सन 36 के बाद गैर कौमों को भी जो है वो खुदा की बादशाहत की ज़ियाफ़त में शरीक किया गया। तो उस वक्त से लेकर अब तक ये जो है ये चुनाव जारी है, और बिला तासुब, बिला जो है वो किसी भी नस्ल, रंग और मज़हब, सबको ये मौका दिया जा रहा है कि वो इस बादशाहत की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकते हैं। बात फिर वही कि मैंने शुरू में आपके सामने एक आयत की तलावत की थी, यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत। तो खुदा की जो मोहब्बत है वो सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया के लिए उसने अपने बेटे को जो है वो भेजा है। सारी दुनिया के लिए उसने अपने बेटे का बलिदान दिया है, अपने बेटे की कुर्बानी दी है। सारी दुनिया के पास ये मौका है कि अगर वो उसके बेटे को कबूल करते हैं, उस पर ईमान जाहिर करते हैं, तो वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। सो खुदा की मोहब्बत सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं है। बेशक यहोवा खुदा ने पहली जो प्रायोरिटी है वो इसराइलियों को दी है, लेकिन इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि खुदा को बाकियों की फिक्र नहीं है, क्योंकि उसने सबको मौका दिया है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ज्योतिषी कहते हैं नजूमी को, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी भाई जी, सईद साहब, मैं काफी आपको कई आयतें बताई हैं इसके बारे में। तो इन आयतों पे आप बात नहीं कर रहे, इन आयतों पे आप ये कह रहे हैं कि ये आई थी, लेकिन जो उन्होंने सभी जातियों के लिए, सभी वंशों के लिए बताई, वो आप मान रहे हैं, इनको आप नहीं मान रहे। तो वो आपकी मर्जी है। चलो अभी हम लास्ट में चलते हैं, इन सभी को छोड़ दो। चलो आप जो बात बता रहे थे कि भी सबसे पहले यहूदियों को बताई थी, उन्होंने ये बातें नहीं मानी, तो फिर दूसरों को बताई, सभी जातियों के लिए ये बातें बताई, तो उनकी भी छोड़ देते हैं। हम लास्ट में चलते हैं, जो लास्ट का जो बाद में किस किस को यीशु परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो तो लास्ट की बात हो गई ना, उसको तो आप मानेंगे। उसके बारे में आपके पास रेफरेंस भेजता हूँ अभी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। नहीं, बात मानने की नहीं है। देखें, एक चीज है ना, हर चीज यहोवा खुदा जो है वो मुनज़्ज़म खुदा है, वो अबतरी का खुदा नहीं है। वो जो काम भी करता है वो मुनज़्ज़म तरीके से करता है। उसने इब्तदा जो है वो अपने घर से की है। इसराइल जो है वो यहोवा खुदा का घर है, इसराइल जो है वो यहोवा खुदा का लौठा है। उसने पहली जो दावत है वो अपने घर से शुरू किया है। मसीह पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 1 बाब शायद उसकी 8 आयत, मैं आज तो उसका आपके सामने पढ़ता हूँ, कि वो अपनों में आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने, अब जितनों में सारी दुनिया शामिल है, गैर कौम शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, लेकिन जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को कबूल किया, उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप इस पे गौर कर सकते हैं। जब यीशु मसीह हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया की बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, वो कहाँ है, क्योंकि यूरोप में उसका सितारा। तो साहब जी, आप अभी है ना जो ये रेवलेशन की या प्रकाशित वाक्य का जो अध्याय चैप्टर 7 है, उसको पढ़े हैं आप थोड़ा। तो बाद में तो किसने मानी, किसने नहीं मानी, किसके लिए कही, लास्ट में जब वो लास्ट का दिन होगा, जब सभी का जो स्वर्ग के साम्राज्य में जब सभी का जांच पड़ताल होगी,
تب بھی وہاں لاسٹ میں کیا ہوگا اس میں یہاں پہ بتایا گیا ہے ریویلیشن کے 7 نمبر چیپٹر میں. تو آپ اس کو انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی دھیان سے پڑھیں کہ یہاں پہ کن کن ونشوں کے لوگوں کو وہاں پہ مہرے لگائی جائیں گی ان کے ماتھے پہ. یہاں پہلے ہی سلیکٹڈ ہے بھی کن کن ونشوں کے کتنے لوگوں کو مہرے لگائی جائیں گی ماتھے میں، اور باقیوں کو جو عذاب ہوگا اس پرمیشور کا ایشور کا کسی پرکار سے ان کو جو مارا جائے گا، کسی پرکار کی ان کو یاتنائیں دی جائیں گی، ان کا بعد میں ذکر ہے. ابھی آپ اس میں نوٹ کریں کہ وہ کس کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کے بے شک 7 باب میں اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر کیا گیا ہے اور 1,44,000 کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ علامتی طور پر جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ یسوع کو مسیح کے طور پر قبول نہیں کیا. سب نے قبول نہیں کیا، ایز اے قوم انہوں نے قبول نہیں کیا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن بتھیرے پورب اور پچھم سے آئیں گے اور خدا کی بادشاہت کی ضیافت میں شریک ہوں گے، لیکن بادشاہت کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو پورب اور پچھم سے آئیں گے وہ غیر قوموں سے آئیں گے، وہ خدا کی بادشاہت میں شریک ہوں گے، لیکن بادشاہی کے بیٹے یعنی اسرائیل جو ہے وہ بادشاہت سے باہر رہیں گے. تو یہاں پہ ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر سیدھا، یہاں پہ جتنی مہرے لگائی جائیں گی نا وہاں سورگ کے سامراجیہ میں سبھی کے، اس میں اسرائیل کی سنتانوں کے سب گوتروں میں سے 1,44,000 کے اوپر مہر لگائیں گے ماتھے پہ، اور یہودا کے گوتر سے 12,000 کے ماتھے پر مہر لگے گی، آسیر کے گوتر سے بھی 12,000 پہ مہر لگے گی، سمون کے گوتر سے بھی 12,000 لوگوں کے ماتھے پر مہر لگے گی، اور اس پرکار کر کے مطلب 1,24,000 یا 3-4 لاکھ کے آس پاس کے لوگوں پہ صرف مہریں لگیں گی. وہ بھی 3 خاندانوں سے ہیں موسٹلی، سبھی اسرائیل کے خاندان سے، یہودا کے خاندان سے اور ایک اور خاندان ہے. تو باقی کے جتنے یہودی ہیں 2 لاکھ بھی پورے نہیں ہیں جن کے اوپر مہریں لگیں گی. آپ یہ ادھیائے اور چیپٹر پڑھ لیں تو باقی کا عیسائی بننے سے ان کو لوب یا لالچ دے کر کے عیسائی بنانے کا کیا فائدہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر وہ یہ علامتی زبان ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب خدا نے اپنی ایک نئی قوم کو چنا ہے، اور جو نئی قوم اس نے چنی ہے یعنی وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہی جو ہیں وہ ابراہام کے فرزند ہیں، اور وہی خدا کا روحانی اسرائیل ہے. تو جو مہر لگے گی وہ خدا کے روحانی اسرائیل کو لگے گی. تو یہ جو یہاں 7 باب میں بتایا گیا ہے اصل میں یہ علامتی طور پر بتایا گیا ہے. تو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہو کہ مہریں کن کن کے اوپر لگیں گی. یہاں پہ اس چیپٹر میں سیدھا بتایا لاسٹ میں کن کن کے اوپر مہریں لگیں گی، کن کن ونشوں کے لوگوں کے اوپر مہریں لگیں گی یسوع مسیح کے سامراجیہ میں پرویش کرنے کے لیے. تو یا تو یہ بائبل کی باتیں جھوٹی ہیں یا جو آپ بتا رہے ہیں وہ سچی ہیں، تو کس کو مانے؟ آپ اس میں کچھ بتانے کی کوشش کریں تھوڑا. یہاں پہ کہیں پر بھی جو میں نے پہلے بھی آیتیں بتائی آپ کو اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور لاسٹ میں مہریں لگیں گی ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ علامتی طور پہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سب انہوں نے علامتی طور پہ بتایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن پر مہریں کی جا رہی ہیں یہ انہوں نے اتنے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. ابھی بھی مطلب آج اگر موجودہ طور پر آپ دیکھیں تو اس وقت اسرائیل کی کتنی تعداد ہے؟ میرا 86 لاکھ ہے. تو یہ 1,44,000 ہے بھائی. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سر وہ تو ابھی بھی آپ سب جانتے ہیں یہاں گروپ میں کہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی بھی مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتا.
وہ یسوع کو مسیح کے طور پر قبول نہیں کرتا، وہ ابھی بھی مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو یہاں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ علامتی طور پر ہے، اور یہ دراصل اشارہ کرتا ہے ان سب لوگوں کی طرف جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں شامل ہیں۔ ابھی جسپال صاحب دیکھیں، یہ شراز صاحب نے بڑا خوبصورت حوالہ لگایا ہے کہ سب قومیں اس وعدہ میں شامل ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 12 قبیلے ہی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، نہیں ہیں۔ جی جناب، جو یہ 1,44,84,000 بتائی ہے نا، یہ صرف اسرائیل کے خاندان کی ہے، صرف اسرائیل کے خاندان کی ہے۔ اس سے نیچے 12,000، کسی میں 12,000، کسی میں 11,000 یہ باقی بتائی گئی ہیں، یہ باقی زیادہ بنتی ہیں، اور ٹوٹلی 2 لاکھ کچھ کے آس پاس بنتی ہیں۔ اگلی آیت میں بھی بھیجتا ہوں، اور وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ جن کے اوپر یہ مہریں لگی ہیں صرف وہ بچیں گے اس جہنم کی آگ سے یا اس کے اللہ کے عذاب سے، وہ صرف بچیں گے جن کے اوپر مہریں ہوں گی۔ میں بھیجتا ہوں وہ آپ کو، اور آپ دھیان سے پڑھیں تھوڑا۔ یہ جو 1 لاکھ یہ کچھ بتائی ہیں یہ صرف اسرائیل کی ہے، اور نیچے دوسرے ونشوں کی بھی 12,000 11,000 بتائی گئی ہیں۔ تھوڑا دھیان سے پڑھیں آپ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے امیر فیصل صاحب، غیر قوموں کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ اس بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم شاہد امنون صاحب، جتنے بھی حوالے ہمارے مسیحی ممبرز اور بھائی لگا رہے ہیں تو ان سے تو بالکل کلیئر کٹ کے ثابت ہو جاتا ہے۔ بس آپ ایک آخری آڈیو میں، میرے خیال سے کافی بات ہو چکی ہے، جگپال صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ جو آیتیں وہ لگا رہے ہیں یا وہ پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، شارٹلی یہ بتا دیجئے تاکہ ہم کنکلوژن کی طرف پہنچ جائیں سر۔ شکریہ۔ اور ان سے کہا گیا کہ نہ پرتھوی کی گھاس کو، نہ کسی ہریالی کو، نہ کسی پیڑ کو نقصان پہنچاؤ، کیول ان منشیوں کو جن کے ماتھے پر پرمیشور کی مہر نہیں ہے، اور انہیں مار ڈالنے کا تو نہیں پر 5 مہینے تک لوگوں کو پیڑا دینے کا ادھیکار دیا گیا ہے، یعنی کہ 5 مہینے تک سزا دی جا سکتی ہے۔ اور ان کی پیڑا ایسی تھی، درد یا کیسے، جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے منشیہ کو ہوتی ہے۔ ان دنوں میں منشیہ مرتیو کو ڈھونڈیں گے، یعنی کہ موت کو ڈھونڈیں گے مگر نہ پائیں گے، اور مرنے کی چاہت کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جسپال رانا صاحب، ابھی آپ اگر اس کی 9 آیت دیکھیں نا، اور 9 آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اور دیکھو لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا۔ ابھی آپ اوپر دیکھیں کہ 1,44,000 ہے، لیکن 9 آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا، تخت اور برہ کے سامنے کھڑی ہیں، اور وہ لوگ سب قوموں، قبیلوں، نسلوں اور زبانوں سے تھے، اور انہوں نے سفید چوگے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخیں تھی، اور وہ لگاتار اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی نجات کے لیے اپنے خدا کے احسان مند ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کے بھی۔ سو آپ دیکھیں کہ یہاں بڑی بھیڑ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اوپر جو وہ علامتی طور پر بتایا گیا ہے، اور لیکن یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ ہے، اور جو ہے یہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ اور شاہد جی، یہ میں نے بھیجی ہے جو اپنے اسی چیپٹر کی پرکاشت واقیہ کا ادھیائے 9 ہے، اور اس کی جو 4 نمبر آیا تھا نا اوپر والی، اس میں آپ پڑھیں، اس میں اسپشٹ لکھا ہے کہ اور ان سے کہا کہ نہ پرتھوی کو گھاس کو، نہ کسی ہریالی کو، نہ کسی پیڑ کو ہانی بچاؤ، کیول ان منشیوں کو جن کے ماتھے پر پرمیشور کی مہر نہیں ہے، ان کو صرف یہاں پہ نقصان کیا گیا ان کا جن کے اوپر مہریں نہیں تھی، اور مہروں والے جتنے لوگ تھے وہ
अलग थे, मोहरों वाले ही सिर्फ बचेंगे इसमें। और मोहरों वाले मेन रूप से 3 वंश ही थे, इजराइल का, यहूदा का और एक और वंश था। सिर्फ इन 3 वंशों के थे, उनके लड़के थे, बाकी सारे उन्हीं के वंश थे ये सभी। अब थोड़ा देखें इसको। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है, यानी कि 5 महीने तक सजा दी जा सकती है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, दर्द या कैसे, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, यानी कि मौत को ढूंढेंगे, मगर ना पाएंगे, और मरने की चाहत करेंगे और मौत उनसे भागेगी, वगैरह वगैरह। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। नहीं राणा साहब, बात यह है कि हमने अभी मुकाशवा 14 की 9 को भी पढ़ा है, और ये एक रोया है जो बयान की जा रही है, जो यूहन्ना ने देखा है रोया में, उस मंजर को देखा है। तो जनाबे अली, सिर्फ इसराइल नहीं, हम इसराइली नहीं हैं, लेकिन हम भी पुरुमीद हैं, हम भी बादशाह यीशु पर ईमान रखते हैं, और हम अपनी निजात के मुंतज़िर हैं। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हम खुदा की नई दुनिया में जाएंगे। आप भी ये उम्मीद रख सकते हैं राणा साहब, आप भी यीशु मसीह पर ईमान जाहिर करके ये उम्मीद कामल जो है वो रख सकते हैं। जी, फैजल साहब ने ये बता दिया है कि भी जो ये आयत जो फैजल साहब ने पढ़ के सुनाई है, जिनके माथे के ऊपर मोहरें लगी हुई है ना, उनको छोड़ करके बाकी जो बचेंगे ना, उनके ऊपर अजाब होगा, यानी उनको सजा दी जाएगी। कितने महीने दी जाए, यानी तब तक वो सजा दी जाएगी जब तक वो यीशु मसीह को परमेश्वर ना माने, या उनके जो कलाम दिया है उसको ना माने। तो अब आप ये देख सकते हैं, पढ़ के भी सुनाई है फैजल साहब ने, कि ये जो बताई थी, जो ये मोहरों वाली बातें, जिनके माथे पर मोहरें लगी हैं उनको छूट है इसमें। तो मोहरों वाले तो सिर्फ मेन रूप से 3 ही खानदान के हैं, बाकी तो उनके नीचे वंशों के लड़के ही हैं, उनकी औलादे हैं। और बाकी के जो बच गए ईसाई जितने भी, और जो आप ये 1 लाख कुछ हजार बता रहे थे, वो सिर्फ इजराइल के खानदान के थे। उससे अलग 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 खानदानों के 12,000, किसके 11,000 ऐसे बताए गए थे। सभी 2 लाख के समथिंग थे वो सभी मोहरों वाले व्यक्ति। बाकी जिनके ऊपर मोहरें नहीं थी, उन सब के ऊपर ये सारी जो कयामतें हैं, जो सारे उनके ऊपर अजाब है, ये डाले जाएंगे। तो बाकी के जो वंश है उनको ईसाई बनने से क्या फायदा, यही मेरा सवाल था। नहीं, उसमें देखें, मुकाशवा की किताब में और भी बताया गया है कि जिन लोगों ने उस हैवान की छाप यानी उसकी मोहर ली है, और वो हलाक किए जाएंगे। तो बात फिर वही आ जाती है कि ये आज हम देख सकते हैं कि आज हमारा चाल चलन कैसा है। अगर हम दुनिया के सियासी मामलात में, अगर हम दुनियादारी में जो है वो ये कर रहे हैं, अगर हम ये सारे बुरे काम कर रहे हैं, तो फिर हम पर जो है वो दुनिया की मोहर है। लेकिन अगर आज हम नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, मसीह पर ईमान जाहिर करते हैं, तो फिर हम पर जो है वो यीशु जी की और यहोवा खुदा की मोहर है, तो हम बचाए जा सकते हैं। तो आज हम अपने कामों से, अपने अमलों से, अपनी तालीम से जो है वो यहोवा खुदा और यीशु मसीह से मोहर लगवाते हैं। जी जनाब शाहिद साहब, आज हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मैटर नहीं है, ये लास्ट की आखिरत की बात हो रही है। ये भविष्य बता रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं यहाँ पे।
لاسٹ میں کیا ہوگا، آج ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ بات یہاں نہیں ہے، لاسٹ میں جو فائنل ہوگا وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، اور اسی کا بائبل کے اندر ہی میں یہ پرمان آپ کو دیا ہے کہ لاسٹ میں کیا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے لاسٹ کا تو فائنل ابھی بتا دیا، بھوشیہ میں کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو اسرائیل کے ونش سے مہر لگے گی، کتنے ونشوں کو یہودا کے ونش سے مہر لگے گی، کتنوں کو سمیون کے ونش سے مہر لگے گی، کتنے بتائے ہیں یہاں پہ، سب کا بتا دیا ہے یہاں فیوچر پہلے ہی۔ تو باقی جو دوسرے ونشوں کے ہیں ان کا عیسائی بننے سے فائدہ کیا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ سر آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے آج کے کاموں سے ڈپینڈ کرے گا کہ آیا ہم اس بادشاہت میں سورگ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ آج اگر ہم جو ہے وہ خدا کے معیاروں پر چل رہے ہیں تو پھر خدا ہمیں آنے والی نئی دنیا میں موقع دے گا، لیکن آج اگر ہم خدا کی بات نہیں مانتے ہیں، خدا کے معیاروں پر نہیں چلتے ہیں، تو پھر ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا، ہم سورگ میں نہیں جا سکیں گے۔ آخر میں بھی میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، یوحنا 3:36 آیت کے مطابق کہ جو بیٹے کا کہا مانتا ہے وہ جو ہے وہ سورگ میں جائے گا، اور جو بیٹے کا کہا نہیں مانتا، جو بیٹے پر ایمان ظاہر کرتا ہے وہ سورگ میں جائے گا، جو بیٹے کا کہا نہیں مانتا وہ سورگ میں نہیں جائے گا بلکہ خدا اس سے ناراض رہے گا۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ یہوہ خدا اور یسوع مسیح کے بارے میں علم حاصل کریں، ان کے معیاروں کو جانیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ یہوہ خدا اور یسوع مسیح کے مطابق گزاریں تاکہ ہم سورگ کے باسی بن سکیں۔ جی جگپال بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، تھینکس کہ آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے بات چیت کی، اور بالکل کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ آپ نے بہت ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے پوائنٹس رکھ دیے بائبل، ہولی بائبل سے ہی، اور آپ نے سن بھی لیے کہ مسیحی ممبرس بائبل کے ریگارڈنگ کیا پوائنٹس رکھتے ہیں، اور یہی ہیلدی طریقہ ہوتا ہے، ہیلدی وے آف ڈسکشنز کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پوائنٹس رکھ دیے، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھ دیے، اور اسپریڈنگ آف نالج ہی ہمارا مقصد ہے۔ بہت شکریہ، بہت دھنیہ واد آپ کا، اور ہم آپ کو ہمیشہ سواگت کریں گے نئے نئے کوشچنس کے ساتھ، اور ہمارے مسیحی ممبرس سبھی سوالوں کے جواب دہ ہیں۔ بہت شکریہ، دھنیہ واد، نمسکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم جگپال صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا یشوع مسیح جی جنت میں سبھی لوگوں کو، یعنی کم سے کم سبھی مسیحی لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، سورگ میں لے کے جائیں گے، یا یہ کہ کچھ قبیلے یا خاندانوں کے حساب سے؟ ان شارٹ ان کا پوائنٹ یہ تھا۔ محترم شاہد امنون صاحب نے اور ہمارے کئی بھائیوں نے ہیلپ کی اسکینس پرووائڈ کرنے میں، سب کا شکریہ، اپنے جوابات دیے، اور بہت زیادہ اسکینس بائبل کے اس ریگارڈنگ دکھائے کہ طرح طرح کے بہانے ہیں خدا کے پاس اگر وہ بخش نہ چاہے، اور خدا نے 1000 طریقے کے جگہ بتا رکھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ندی اس کی طرح، اور کافی بھیڑ کی طرح لوگ باغ مسیح جی میں ایمان لائے، اور آج تک بھی یہی سلسلہ جاری ہے کہ یشوع مسیح جی کے فالوورز کی تعداد یا سنکھیا یا گنتی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھے کام کرے گا وہ سبھی یشوع جی کے ذریعے جنت میں لائے جائیں گے، اور ان شارٹ وہی بات آتی ہے جو پنجابی میں مجھے سننے میں آتا ہے، حالانکہ مجھے پنجابی نہیں آتی، کہ اتھا عملہ دے ہوویں گے نہ بیڑے، کسی نہ تیری ذات پوچھنی۔ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اور وی ول کنٹینیو دس ٹائپ آف پروگرام انشاءاللہ۔